अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए ब्लॉग खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, बहुत ही गर्मा गर्म ख़बरें, बहुत दिलचस्प ख़बरें पाकिस्तानी सियासी वक्त पे हैं, बदलते रंग, तो इसके बारे में बात करेंगे आपसे। सबसे अहम ख़बर, बुशरा बीवी जज्बाती क्यों हुई। जी हाँ, बुशरा बीवी आज डायरेक्ट साफ़ियों से मुखातिब भी हुई और बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आई और उन्होंने बहुत ही संगीन इल्ज़ामात भी लगाए। इसकी तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे आगे चल के। दूसरे नंबर पे जनाब कहते हैं ना कि आमिर, इशरत और गौरी नक़ब लगा रहे हैं या कर रहे हैं चोरी। जी हाँ, ये आपको बताएंगे कि एमकेएम में क्या होने जा रहा है, जो हम पहले भी बता चुके थे, अब इसकी डिटेल्ड। और उसके बाद जनाब मलिक रियाज साहब का खुला ख़त। जी हाँ, मलिक रियाज साहब ने खुला ख़त जारी किया है ट्विटर पे, और जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया में घूम रहा है, उसमें उन्होंने क्या बातें की हैं उसके बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे। इसके बाद नून लीग के एजिस्टन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने मेरिट की बुनियाद पर कि साहब मेरिट मुझ पे दबाव है, इस्तीफ़ा दे दिया है, उसके तल्ले कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस्तीफ़े को किसी तरह रुकवा लिया जाए। जी, इसके अलावा भी ख़बरें हैं जनाब। 5 चीनी इंजीनियर्स की वैन को उड़ा दिया गया है KPK में, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर। और फिर इंटरनेशनल महाज पे जनाब गाज़ा के अंदर जंगबंदी का ऐलान हो गया, उस पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कौन करेगा, तो ये बातें, इन तमाम बातों को तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको जो है बेल के बटन को क्लिक कीजिए, और उसके बाद जो ऑप्शंस आती हैं उसमें ऑल वीडियोस को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद अपने अगर पसंद आता है ये तो उसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए मशाल राह हैं। और अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, अपने जाने वालों को, अहले मोहल्ला को, जो भी लोग हैं उनको प्लीज़ इसका शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। तो अब चलते हैं तफसीलात में। बुशरा बीवी की बात तो हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले यही हम बात कर लेते हैं कि एक तो जो है इंटरनेशनल महाज की, जो मैंने बात की गज़ा की जंगबंदी की, प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहुत से दोस्त बार बार मुझे लिख रहे हैं कि मुझे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी बात करनी चाहिए और वहाँ के हालात के बारे में बताना चाहिए। असल में टाइम इतना कम होता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी अपनी सियासत में इतने रंग है कि एक दो रंग कोई हम आपको बताते बताते टाइम पूरा हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे। हाँ, बहरहाल गज़ा का एक बड़ा वाक़या है, ये बहुत बड़ी बात है कि भारत जंगबंदी की करारदाद को अमेरिका ने वीटो नहीं किया और अक़वाम मुत्तहिदा से वो मंजूर हो गई है। थोड़ी सी तरमीम अलबत्ता अमेरिका ने कराई कि उसमें था मुस्तकिल जंगबंदी का, जिसको उन्होंने अल्फाज चेंज करवाए, कहा कि जो है तवील जंगबंदी। तो खैर वो तो बात है, लेकिन पहले जंगबंदी कराएगा कौन, उसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। ये तो उन लोगों की ज़िम्मेदारी है जो कि बड़े बड़े ममालिक हैं और जो उसके मुस्तकिल मेंबर हैं कि वो लोग अपनी अपनी फ़ौजें भेजें, अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौजें जाएं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। और जिस तरीके से इज़राइल बर्बरियत कर रहा है, तो वो तो ज़ाहिर है कि कोशिश करेंगे कि मामलात इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी देर हो, जब तक हम अपना और खून खराबा करके और अपना जो है वो जितने भी अहदाफ़ हैं उनकी वो पूरे कर सकें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे भाइयों पे, फ़लस्तीनी और गज़ा के जो भी दोस्त हैं उन पे रहम फरमाए। और क्योंकि बहुत बड़ी मतलब ये वाक़या रहा कि 32,000-33,000 लोग शहीद हुए हैं, बहुत बड़ा। जनरली जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं
مشرقی وسطیٰ میں اتنی بڑی ہلاکت نہیں ہوئی. اس دفعہ تو اسرائیل نے بالکل ہی بربریت کا مظاہرہ کیا ہے. خیر اب آگے چلتے ہیں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مستقل جنگ بندی وہاں ہو جائے، ہر حالات بہتر ہوں اور وہاں کے لوگ دوبارہ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں، اور وہاں پہ بھی تعمیر نو کا بھی آغاز ہو، کیونکہ بالکل ہی ملیہ میٹ کر دیا. مساجد، ہسپتال، بلڈنگیں، مالز، یعنی ہر چیز برباد، دفاتر سرکاری، ایوری تھنگ برباد ہے وہاں پہ. اب آگے چلتے ہیں جناب ملک ریاض صاحب کا خط. جی ملک ریاض صاحب نے یہ خط لکھا ہے، اردو میں خط لکھا ہے دبئی سے بیٹھ کے. آج کل وہ دبئی کے اندر برا جمان ہے، اور انہوں نے مطلب یہ خط جو ہے سوشل میڈیا کو جاری ہوا، مختلف لوگوں نے ایک دوسرے کو شیئر کیا. اس میں شیئر کی بھی لیمیٹیشنز ہیں، 5 دفعہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ شیئر ہو جائے تو ایک دفعہ شیئر ہو سکتا ہے. اور تو وہ ہوا ہے، لیکن ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا ہے پاکستان میں، اس میں اس کو بائیک آؤٹ کیا گیا، اس کو نہیں وہ کیا گیا. تو اس میں انہوں نے کہا کیا ہے، وہ تو کافی طویل ہے، بہت سی باتیں ہیں. انہوں نے تو پہلے اپنی خدمات کی ہیں، اب اللہ جانے وہ خدمات تھیں یا نہیں تھیں، کہ صاحب میں اتنی اسکیمیں لایا اور یہ کیا، لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا. ایک پلاٹ اگر ان کو 5 لاکھ کا ملا تھا تو 15 کروڑ کا ہو گیا، 10 کروڑ کا ہو گیا. ان لوگوں نے فائدے اٹھائے، اتنے لوگوں کو میں نے نوکریاں دیں، اتنا میں نے شہر آباد کیے، بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے میں نے بڑی قربانیاں ہیں، اور یہ ہیں وہ جو بھی. اب ہم اس ڈیٹیل میں تو کیا جائیں، وہ پہلے تو اپنا کیا. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ جو کی ہے کہ صاحب میں کیوں میرے ساتھ یہ ظلم یا ایک قسم کا سلوک ناروا کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے ہر سیاسی لوگوں سے، حکمرانوں سے تعلقات رہے ہیں، اسی طرح جو ہے ہماری مقتدرہ میں جو فوجی حکام ہیں ان سے بھی میرے تعلقات رہے ہیں ہر جگہ. کیونکہ پاکستان میں سروائیول کے لیے کسی بھی سرمایہ دار کو لیے ضروری ہے کہ وہ تمام جو لوگوں سے جو برسر اقتدار ہیں اور پاور میں ہیں ان سے تعلقات رکھیں، ورنہ آپ اپنا بزنس نہیں چلا سکتے. لہٰذا میں زرداری سے بھی میرے تعلقات ہیں، نواز شریف سے بھی تعلقات رہے، میرے شہباز سے بھی رہے، عمران خان سے بھی رہے، سب سے رہے. لیکن ہمارا ایک اصول ہوتا ہے سرمایہ داروں کا کہ جب حکومتیں چلی جاتی ہیں تو ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ظاہر وہ تو ہم جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ مجبوری میں ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنا بزنس کو رن کرنا ہوتا ہے. اور اگر ہم ان کے ساتھ ہم نوا نہ بنے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہماری بزنس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا یا اس کے اندر رخنے ڈالے جاتے ہیں سرکاری طور پہ. یہ ان کا موقف ہے، اور کسی حد تک صحیح بھی ہے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے. تو بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب یہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، وہاں کے زمین کا اور اس کا دینے کا، اور جو بنایا گیا ہے کیس عمران خان صاحب پہ، اس پہ مجھے دباؤ ڈالا گیا کہ میں گواہ بنوں، لیکن میں نے گواہ بننے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں کسی کے خلاف گواہ نہیں بنتا. زرداری صاحب جب ہٹے تھے تب مجھے کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف گواہ بنو، تب بھی میں نہیں بنا تھا. نواز شریف ہٹے تھے تب بھی کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف گواہ بنو، میں نہیں بنا تھا. نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہٹے، ان سے کہا کہ ان کے خلاف گواہ بنو، میں نہیں بنا. میں کسی سیاسی آدمی کے خلاف نہ گواہ بنتا ہوں، نہ میرا کوئی ان سے تعلق ہوتا ہے. میرا تعلق ہوتا ہے جب برسر اقتدار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مجھے ان کے ساتھ مل جل کر کام کرنا پڑتا ہے تاکہ میرا بزنس جو ہے وہ چمکتا رہے. تو ایک تو انہوں نے بات یہ کی ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے کہ اب میں جو ہے نا تمام میرے جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، بحریہ ٹاؤن کے اور بحریہ کے جو دفاتر وغیرہ، میرے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہزاروں ملازمین بے روزگار ہو رہے ہیں، اور میرے جو ہے نا تمام جو ہے میری وہ روک دی گئی ہیں پیمنٹس وغیرہ اور ٹرانزیکشنز، اور یہ میں آ نہیں سکتا پاکستان میں، دبئی میں بیٹھا ہوں. اب انہوں نے الزام تو لگایا ہے، لیکن الزام ٹیکنیکلی تو لگتا ہے کہ مقتدر حلقوں پہ انہوں نے لگایا ہے کہ صاحب وہ مجھے اتنا تنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور تیسری جو اہم ترین بات تھی انہوں نے کی، اور وہ یہ کی ہے کہ دیکھیے سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے، ایس آئی جو ایف سی بنایا گیا ہے اور بہت سے ادارے بنائے گئے ہیں کہ باہر سے لوگ بڑے بڑے سرمایہ کار آئیں، سرمایہ کاری کریں، یہ کریں. وہ دیکھا سرمایہ کار مجھے بھی تو دیکھیں گے نا کہ سرمایہ کاری کے لیے یہ ہوتا ہے، تحفظ چاہیے ہوتا ہے ان لوگوں کو. جو بھی سرمایہ کار آئے گا
سرمایہ کاری کرے گا، سارے اس سے انڈسٹریز لگیں گی، اس کی وجہ سے روزگار پیدا ہوگا، خوشحالی آئے گی، زر مبادلہ آئے گا. لیکن اس بندے کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہوگا تو کون سرمایہ کاری کرے گا؟ اسے کہا تو میری جو مثال جو ہے وہ پھر ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. وہ کہیں گے کہ اتنا بڑا جو سرمایہ دار تھا، جس نے 3 لوگوں کو نوکریاں بھی دیں، 3 لوگوں کو مکان بنا کر دیے اور 3 لوگوں کو وہ کیا، اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو ظاہر ہم کیوں ہی سرمایہ کاری کریں؟ ہمارا تو کوئی سرمایہ کا تحفظ ہی نہیں ہے. کیونکہ ہر سرمایہ دار یہ چاہتا ہے کہ اس کا سرمایہ کا تحفظ ہو، اس کی گارنٹی ہو کہ سرمایہ جو بھی ہم لگائیں گے وہ اس کو تحفظ سرکاری طور پہ حاصل ہو. باتیں کچھ صحیح بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اب جہاں تک دیکھا جائے کہ ان کا اپنا کردار کیا ہے، وہ کیسے ایک چھوٹے سے وہاں سے بڑھ کے کھرپتی بنے، کن کیسے لوگوں پہ، ان لوگوں کے مکانات پہ انہوں نے سارے زمینوں پہ قبضے کیے، کیا کیا، کیسے ہونڈا فورس بنائی، کیسے لوگوں کو بے دخل کیا، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ ان چیز پہ جانے کی بجائے یہ جو ہے دیکھنا چاہیے کہ سرمایہ کاروں کے لیے بہتر ماحول بنایا جائے، سازگار ماحول بنایا جائے، تاکہ اور ان کو مستقبل کا تحفظ بھی دیا جائے. یہ نہیں کہ ایک حکومت آئے گی تو دوسرے جن لوگوں نے سرمایہ کاری کی اس کے دور میں وہ دوسری حکومت اس کو ہٹا دے گی، جو نہیں آئے گی پھر وہ اس والی حکومت کے لوگوں کو جو پروموٹ کیا گیا ہے سرمایہ کاری کا اس کو ہٹا دے گی، تو غلط ہے. ایک مستقل پالیسی ہونی چاہیے اور سرمایہ کاری کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات ایک ہے. دوسرے نمبر پہ جناب دبئی میں، ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ دبئی میں جو ابھی 2 بیٹھک ہوئی ہے MQM کے عہدیداران کی سابقہ، تو میں پہلے بتا چکا تھا. میری ابھی پچھلے ولاگ میں نے ضرور دیکھی، میں نے ولاگ میں کہہ دیا تھا کہ عشرت العباد کی دبنگ انٹری یا دھماکہ خیز انٹری. تو میں نے بتا دیا تھا کہ وہ کس طرح داخل ہوئے ہیں اور کس طریقے سے مقتدر حلقے ان سے رابطے میں ہیں، کیونکہ وہ سب سے طویل المیعاد گورنر رہے ہیں سندھ کے، اور وہ بہت ہی مقتدر حلقوں کے قریب رہے ہیں، اور وہ پل کا رول پلے کرتے تھے الطاف کی اور مقتدر حلقوں کے درمیان. ان پہ بہت بڑا ٹرسٹ ہے مقتدر حلقوں کو، تو ابھی بھی وہ ان سے رابطے میں ہیں. اور جو گورنر سندھ کی بات ہو رہی ہے اور اس کی بات ہو رہی ہے تو ساری چیزیں جو ہمیں ان کی رائے لی جا رہی ہے. اب وہ کھل کر آ گئے. جب ہم نے یہ بات کی تھی تو لوگوں نے ایک طریقے سے ہمارا بات بھی یقین نہیں کیا تھا، مذاق بھی بنایا تھا کہ یار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا تو کوئی تعلق نہیں، وہ سیاست سے الگ ہو چکے ہیں اور یہ. لیکن ایسی بات نہیں ہے. دبئی میں جو تقریب ہوئی ہے کل، اس کے اندر جناب عامر خان بھی تھے، عشرت العباد بھی تھے اور بابر غوری بھی تھے. تینوں نے مل کے کیک کاٹا ہے میرے بھائی. تو یہی کہانی چل رہی ہے کہ یہ نقب لگا رہے ہیں یا کر رہے ہیں چوری عامر، عشرت اور غوری. تو اور ادھر ایک خبر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جناب کافی دنوں سے حیدر عباس رضوی بھی دبئی میں ڈیرا جمائے بیٹھے. کھچڑی پک رہی ہے دوستوں، کھچڑی پک رہی ہے. اب دیکھیے بابر غوری جو ہے نا، وہ رہتے ہیں ڈیلس کے اندر، امریکہ کے اندر. سارا بزنس انہوں نے وہاں اپنا منتقل کر دیا ہے. بہت بڑے وہاں کے سرمایہ دار ہیں. یہاں پر بھی یہی تھے کہ کراچی کی ہر دوسری بلڈنگ انہی کی بنائی ہوئی ہے. سائمہ بلڈرز کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے پورا انہوں نے جو ہے ناصر آباد کا ایک پلاٹ، ایک چپا بیچ دیا. اسی طرح اور بہت سی جگہیں انہوں نے بیچی ہیں. بہت ہی شارپ آدمی، بہت پیسے بنائے انہوں نے. تو وہ اب اچانک جو سیاست سے الگ ہو گئے تھے اور یہ ہو گئے تھے، وہ دوبارہ نمودار ہوئے دبئی میں. اسی طرح عشرت العباد جو کہ سیاست تھے الگ ہو کے نعرہ کش ہو کے بیٹھے تھے، وہ دوبارہ جلوہ افروز ہوئے. ادھر سے عامر خان جن کو صبح معطل کر دیا گیا ہے MQ پاکستان سے، وہ لگے ہو گئے، تو وہ بھی وہاں پہنچے. تو چل کیا رہا ہے؟ چل رہا ہے جناب، ہم اگر آپ کو کھل کے بتا دیں تو چلو بتا دیتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے نا ہمارے کرتا درتا، ویسے تو خالد مقبول صدیقی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا مصطفیٰ کمال، اور یہ لوگ بنیں گے ان کا زوال. ٹھیک ہے؟ تو یہ مصطفیٰ کمال کے خلاف ایک بہت بڑی لابی کام کر رہی ہے، اور چند دنوں میں اس کے آپ کو رنگ بھی نظر آئیں گے. اور گورنر بھی جو بنے گا نا، وہ انہی کی ایما پر اور انہی کی مرضی سے بنے گا. تو مصطفیٰ کمال کو خطرہ ہے. مصطفیٰ کمال آ رہا ہے تجھے زوال. تو اب یہ تینوں چاروں مل اور بھی لوگ ابھی شامل ہو جائیں گے آہستہ آہستہ.
ہاں، اور اس کے بعد ہوگی پھر MKM کس کی یہ وقت بتائے گا. بہت سارے دھڑے مل رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو شامل ہو رہے ہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اقتدار قریب آتا ہے، اقتدار مل جاتا ہے یا ملنے لگتا ہے، تو پھر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی اہم خبر ہے، اور اس پہ پیش رفت آپ کو آئندہ چند دنوں میں ہی نظر آ جائے گی، اور مزید ہفتوں میں تو بالکل کلیئر پکچر ہو جائے گی. انتظار فرمائیے اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے. اب ہم آتے ہیں بشریٰ بی بی کی طرف. بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل میں ان کی کیس کی ہیئرنگ تھی. عمران خان ان دونوں کو کل پروڈکشن آرڈر ان کے وہ ہوئے تھے، تو آج دونوں کو لایا گیا. تو ایک جو وہاں پہ بنا ہوتا ہے چھوٹا کمرہ نما کہہ لیں، جو بھی اس کے اندر صحافی وغیرہ بیٹھتے ہیں، اس کے برابر جو ہے وہ جہاں ان کو بٹھایا جاتا ہے، عمران اور بشریٰ بی بی اور جو بھی لوگ ہوتے ہیں ملزمان. تو وہ ہوتا ہے. گاڑیاں تو بہت دور کھڑی کر دی گئی تھی. اڈیالہ میں بڑی سختی ہے، اب ان کو گاڑیاں وہاں قریب نہیں لا سکتے، وہ کہیں دور کر کے لوگ پیدل آئے، گاڑیاں دور کھڑی کر کے. تو ہیئرنگ سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ شروع ہونے سے پہلے جیسے ان کی عادت ہے آتے ہیں، پھر وہ صحافیوں کی طرف جاتے ہیں. 9 صحافی کو الاؤ کیا گیا تھا، ان کے پاس گئے اور انہوں نے سیاست پہ باتیں کی. تو وہ تو ان کی تو وہ جدل باتیں ہیں، ان پہ اتنا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے وہی کہنا ہوتا ہے کہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، زرداری فراڈ طریقے سے بنے اور ہم اس کو مانتے نہیں. 8 فروری کو عوام نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، میرے مینڈیٹ پہ ڈھاکہ ڈالا گیا ہے، یہ حکومت فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور یہ سب جو ہے ان کو جعلی وہ لوگ ہیں، میرے کو کسی کو نہیں مانتا، اور یہ اور وہ ہے. اور ہمیں جو ہے نا آزادی، مطلب یہ کہ وہ کیا جائے، عوام کی آواز کو سنا جائے. اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ کے جناب چیف جسٹس سے بھی کہا کہ وہ ہمارے جو ہے وہ اپلیکیشن کو سنیں جو ہم نے 9 مئی کے واقعات کے بارے میں کی ہے، تاکہ اس کی پوری شفاف تحقیقات ہوں، اور جناب جو ہے وہ جو ہے دودھ کا دودھ پانی ہو جائے کہ کس نے کیا کیا. اگر کوئی جو بھی ملوث ہے اس کو ٹھیک ہے سزا دیں، لیکن تمام لوگوں کو بلا وجہ جو سزا دی جا رہی ہے اس کو جیسے پوری پارٹی کو تہس نہس کر دیا گیا ہے، اور یہ کر دیا اس کا واقع اس کو بہانہ بنا کے. اور یہ تو یہ کافی باتیں جو کرتے ہیں. البتہ انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا کہ میں نے جناب جو ہے نا وہ شیر، ہمارے پیارے شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہے، کہ وہ سفارش کی ہے، لیکن ابھی تک نوٹیفیکیشن اسپیکر نے نہیں کیا ہے، ان کو کر دینا چاہیے. اور جو پنجاب اسمبلی میں جو فارورڈ بلاک کی باتیں چل رہی ہیں، جو ہم پہلے اپنے بلاگ میں بتا بھی چکے ہیں کہ 40 سے زیادہ اراکین اس میں شامل ہو چکے ہیں، مزید 10 لوگ اور شامل ہونے والے ہیں. یہ ہم آج آپ کو انکشاف کرتے ہیں کہ مزید 10 لوگ اس فارورڈ بلاک میں شامل ہونے والے ہیں. تو اس کو ان سے جب پوچھا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں یہ جو ہے پارلیمانی لیڈر جو ہے پنجاب اسمبلی کے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو ان سے بات ہوگی تو پتہ لگے گا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اور میں کل ان کو طلب کروں گا تو ان سے بات چیت کروں گا، ملاقات اگر ہو جاتی ہے تب مجھے پتہ لگے گا. بہرحال یہاں تو یہ بات ہی، لیکن جو سب سے اہم بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہے بشریٰ بی بی. بہت ہی جذباتی نظر آئی آج، بہت ہی جذباتی. اور جیسے ہی عمران خان صاحب اٹھ کے اپنے واپس آئے صحافیوں سے بات کر کے، وہ اٹھ کے چلی گئی صحافیوں سے بات کرنے کی. حالانکہ وہ عموماً جاتی نہیں ہے، صرف ایک دفعہ جب فرسٹ ٹائم انہوں نے بات کی تھی صحافیوں سے، جب پہلی ہیئرنگ ہوئی تھی، اور کہ بہت اس کے بعد کئی دفعہ وہ آتی رہیں لیکن وہ خاموش بیٹھی رہتی تھی. لیکن آج وہ بڑی جذباتی انداز میں، غصے کے انداز میں اٹھی اور صحافیوں کی طرف چلی گئی، وہ بات چیت کرنے لگی. عمران خان نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی، بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے ان کو ہاتھ پکڑ کے کھینچا بھی، اور ان کو کوشش کی کہ تو کہا کہ تم ادھر آ جاؤ، زیادہ بات نہ کرو. لیکن یہ کہ وہ بولتی چلی گئی، اور انہوں نے بہت سنگین الزامات لگائے، اتنے سنگین الزامات کہ انہوں نے ایک صاف طور پہ نام لے لیا کہ اگر عمران خان، انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے صحت مند ہے، اگر ان کا کچھ ہوا، ان کے ساتھ کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری 3 لوگوں پر ہوگی. اور انہوں نے ان کے ڈائریکٹ نام بھی لیے. انہوں نے فوج کے سربراہ کا نام لیا، اور اس کے بعد ISI کے سربراہ کا لیا، اور اس کے بعد جو GC ہیں اسلام آباد اس کا ISI کے، ان کا نام لیا. تو مطلب یہ کہ اس پہ عمران کافی وہ ہوئے، انہوں نے کھینچا بھی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ خاموش رہیں، زیادہ بات نہ کریں. لیکن وہ بہت جذباتی نظر آئی آج، پتہ نہیں کیوں. اور ایک انہوں نے الزام یہ بھی داخل کیا کہ مجھے بھی مارنے کی کوشش کی گئی. اور جب میں بنی کالا میں
میں کھانے کے بعد شہد کھاتی ہوں تو شہد کے اندر زہر ملا دیا گیا، اور جب میں نے وہ شہد کھایا تو میری تو طبیعت بگڑ گئی، لیکن زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ اب یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں، انہوں نے کیوں کی ہیں؟ کیونکہ جنرلی بغیر ثبوت کے ڈائریکٹ مورد الزام نہیں لگایا جاتا، ٹھہرایا جاتا، تو بہت بڑی باتیں ہیں جو انہوں نے، سنگین الزامات ہیں جو انہوں نے لگا دیے۔ اور جیسے کہ لوگ کہتے ہیں ان کے بعد موکل ہیں، بہت سے جن ان کے کنٹرول میں، تو وہاں سے وہ لیتی ہیں ہدایت، واللہ اعلم بالصواب۔ میں تو اس پہ بلیو نہیں کرتا۔ اب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو حامد رضا صاحب جو ہے نا، اس کی پارٹی سنی اتحاد کونسل، اس کا بھی یہی تھا کہ بشا بی بی کے کہنے پہ جو ہے وہ چینج کر کے ان کو پارٹی کو اس پہ ضم کیا گیا، کیونکہ وہ یہ بھی بریلوی مسلک کی ہیں، اہل سنت کی ہیں، اور بہت زیادہ یہ چیزوں پہ جو ہے کرتی ہیں، بلیو کرتی ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، بہت ساری چیزیں کہ بھئی یہ پڑھ رہو، یہ پڑھنا ہے، جنات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، واللہ اعلم جو کہانی ہے ان کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے قریب ہیں، یہ اہل سنت کے ہیں، یہ سنی اتحاد کونسل تھے، عمران خان صاحب تو نہیں چاہتے تھے، یا دوسری پارٹی کے عہدیداران نہیں چاہتے تھے۔ پہلے تو ان کا یہ تھا کہ وحدت المسلمین متحدہ، لیکن وہ ان کے ساتھ ہلاک کیا جائے گا، سب طے ہو گیا تھا، لیکن وہ اہل تشیع کی پارٹی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ دیگر پارٹیوں سے بھی بات چلی، لیکن فائنلی بشا بی بی نے اپنا رول پلے کیا اور سنی اتحاد کونسل سے کروایا۔ تو ان کے بارے میں باتیں کافی مشہور ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں تک ان میں صداقت ہے، لیکن بہرحال تو یہ وہ باتیں ہوئی ہیں۔ ہاں، بیچ میں ایک بات رہ گئی کہ جناب جو ہے نون لیگ کے اعلیٰ عہدیداران اپنی عزت بچانے کے لیے ہیں، جو ہم نے کل نعرہ بتایا تھا نا آپ کو کہ میرٹ کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے لاہور کی گلیوں میں یا پاکستان کی گلیوں میں، ذرا گھوم کے نکلے، تو وہی ہوا کہ وہ اتنی ان کی بے عزتی ہوئی کہ ان کو سمجھ نہیں آئے کہ ہم کیا کریں۔ اب ان کے جو سوبر حلقے ہیں، سمجھدار حلقے ہیں، وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، وہ بیچ میں آئے ہیں، وہ آگے پیچھے خوشامد کر رہے ہیں کہ اس کے پرنسپل صاحب کی، ایجسٹن کالج کے پرنسپل کی، جو آسٹریلین شہری ہیں، مائیکل اے تھامسن، اور ان کی وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ پلیز آپ اپنا استعفیٰ واپس لیں، ہماری تو بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، اور ہمارے پر لوگ لعنت کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا ہے، ان کے دور میں ان کا گورنر کیا گند کر رہا ہے، ان کے وزراء کے کیا کر رہے ہیں، عادل شیما صاحب کیا حرکتیں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو ہم پہ بہت بڑا وہ آ گیا ہے، ہماری سیاسی ساکھ مجروح ہو رہی ہے۔ سیاسی ساکھ، واللہ آپ لوگ اس بہتر سمجھتے ہیں سیاسی ساکھ کیا ہے۔ تو بہرحال اب وہ پہ اب یہ کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید انہوں نے ایگری کر لیا ہے، اور ان سے یہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ آپ پہ کوئی پریشر نہیں دیا جائے گا، جیسا آپ چلائیں گے اسی طریقے سے چلائیے کالج کو، آپ کی ایڈمنسٹریشن کا آپ کو پورا رول دیا جائے گا، تو آپ اپنا ٹینیور جو ہے نا پورا کر لیں، کیونکہ ابھی جون میں تو ویسے ہی آپ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے 3 سال کا، تو یہ 2-4 مہینے کے لیے ہمیں کیوں بے عزت کر رہے ہیں آپ؟ تو اب وہ کہا یہ جاتا ہے، باوثوق ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاید باوثوق ذرائع نون لیگ کہ وہ ایگری ہو گئے ہیں اور شاید وہ استعفیٰ واپس لے لیں، لیکن کہہ نہیں سکتے، یہ لوگ پرنسپل کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر بالکل ہی اب تمام چیزیں ان کی مانی جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہے، میں کوئی کسی کو مجھے ذلیل و خوار تو نہیں کرتا تھا، مجھے سچ بات کرنی تھی، اگر مجھ سے میری سچ باتیں مانی جاتی تو ٹھیک ہے، تو شاید وہ رک بھی جائیں، لیکن وہ مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے کہ مزید 3 سال کے لیے بن جائیں، 2 سال کے لیے بن جائیں۔ تو یہ ہے وہ کہانی۔ دوستو اب یہاں پہ اجازت میں مانگتا ہوں آپ سے، انشاءاللہ بس میرے چینل کو اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔